जी नाज़रीन, हाज़िर है प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। बहुत ही अहम मुनासबत, आज 28 रजब मौला इमाम हुसैन और आपके कुंबे की रवानगी का दिन है। तो वो क्या हालात थे, वो क्या वाक़यात थे कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना जो है वो छोड़ा, और इस हवाले से जो आपके पूरे फिर 6 माह का एक मसाइब का ही सिलसिला इसका आगाज़ हो गया है, क्योंकि जो भी सफ़र था पहले मक्का और मक्का से फिर करबला की तरफ रवानगी, तो बिल्कुल मसाइब है। और इस हवाले से ये जो पैगाम दिया है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, क्या वजूहात थी और कौन और किस किस्म के लोग उस वक्त बसरे इक़्तिदार थे, और हक़ और जो एक क़याम का जो मकसद था मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वो क्या था। तो क्या ऐसे हालात में हम भी जो मौला के मानने वाले हैं, हम भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, हम भी एहतजाज करते हैं। तो एहतजाज का एक सिलसिला आज से उसका आगाज़ हो रहा है, और फिर आगे चल के जो अपनी जान है उसका नजराना पेश करके उसको अमर कर दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है 28 रजब। तो ये देखें कि इसमें बच्चे भी, जो हम वाक़े करबला में हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली असगर बिल्कुल अभी दिनों के थे कि उन्होंने इसमें सफ़र में शमूलियत की है। तो एक बहुत बड़ा अहम दिन। जी बिल्कुल, इसी की मुनासबत से एक शेर। बिस्मिल्लाह। नाना हो मुबारक तुझे अपना ये मदीना, नाना हो मुबारक तुझे अपना ये मदीना, करबला के मुसाफिर का चला आज सफ़ीना, एक रात का मेहमान है तेरे दिल का नगीना, असगर अकबर अब्बास मेरे साथ है मासूम सकीना, अजर रिसालत का क्या खूब मिला है, ज़ैनब को वतन से लिए शब्बीर चला है, ज़ैनब को वतन से लिए शब्बीर चला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। और देखिए वो क्या हालात होंगे, और मौला का उस वक्त जो दिल की कैफियत होगी वो क्या होगी कि वो मदीना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हयात तय्यबा से, जब आप बचपन थे, जब आपकी छोटे एक उम्र थी, उस वक्त से लेके वो सजदा नबी का वो वाक़या कि जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी कमर मुबारक पे तशरीफ़ रख लेते हैं, और फिर एक वाक़या बताया जाता है कि आप मस्जिद से निकले और पाक शहज़ादे गली में खेल रहे थे। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों की तरह आपके पीछे दौड़ने लगे, और जब तक और पाक शहज़ादे जो हैं वो भी आगे आगे दौड़ने लगे, और फिर लपक के आपने दोनों शहज़ादों को अपने कंधों पे उठाया, और प्यार जब तक नहीं कर लिया तब तक वो अपने दीगर वो अमूर के लिए दीगर सहाबा कराम के साथ वो नहीं रवाना हुए। तो बहुत से ऐसे वाक़यात जो उस वक्त मदीना के जो लोग थे सब देख चुके थे अपनी नज़रों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन पाक शहज़ादों के साथ, और ख़ास तौर पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके कुंबे के साथ। तो फिर वो क्या वाक़यात थे कि वो मदीना के जो लोग थे, शायद उस वक्त के जो लोग, उन्होंने भी कुछ कूफा के लोगों से कोई कम किरदार अदा नहीं किया कि वो भी खामोश थे, और मदीना के लोग भी खामोश थे कि कुंबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदीना से जा रही है, और कोई भी लोग जो हैं वो उनको रोकने के लिए उन्होंने कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की। तो इस हवाले से बहुत ही दुख भरे मनाजर, और जो हमने उलमा कराम से सुना है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी आँख आज के दिन भी नम नहीं होगी। जी हाँ, तो कोर्स का सिलसिला शुरू करते हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ हमारी बहन है। जी सिस्टर, कौन कहाँ से? जो भी बहन भाई आपके साथ मिलकर प्रोग्राम जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, सही था बहन, सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैं पुरसा पेश करती हूँ कि जो मेरे मौला आज अपनी छोटी बीमार बच्ची को मदीने में छोड़ के मसलत के तहत तो रवाना हुए थे, मैं उसका पुरसा सारे मोमिनीन को पेश करती हूँ। अशार पढ़ना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शबीर का मुँह तकने लगी, बानोए मगमूम, सुगरा के लिए रोने लगे ज़ैनब कलसूम, बेटी से ये फरमाने लगे सैयद मजलूम, पर्दा रहा ना अब क्या, अब की तुम्हें खुद हो गया मालूम, तुम छुटती हो इस वास्ते सब रोते हैं सुगरा, हम आज आवारा वतन होते हैं सुगरा। सुगरा ने कहा खाने से है खुद मुझे इनकार, पानी जो कहे राह में मांगूं तो गुनाहगार, कुछ भूख का शिकवा नहीं करेगी ये बीमार, गर्मी में भी राहत से गुजर जाएगी बाबा, आएगा पसीना तब उतर जाएगी बाबा,
کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، اف تک نہ کروں بھڑکے اگر آگ جگر میں، بھولے سے بھی شب کو نہ کراؤں گی سفر میں، قربان گئی چھوڑ کے نہ جاؤ مجھے گھر میں، ہونا نہ خفا راہ میں اگر روئے گی صبرا، وہ بات نہ ہوگی جو بے چین ہو مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دعا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر، میں نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، سب بیویاں رونے لگی سن سن کے یہ تقریر، چھاتی سے لگا کر اسے کہنے لگے شبیر، لو صبر کرو اب کوچ میں ہوتی ہے تاخیر، منہ دیکھ کے چپ رہ گئے وہ بے کس دلگیر، نزدیک تک دل چیر کے پہلو سے نکل آئے، اچھا تو کہا پر منہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اس بی بی کو بھی پرسہ پیش کرتی ہوں کہ جس کا بہت پیارا بھائی علی اکبر آج ہمیشہ کے لیے جدا رہا تھا کہ واپس نہ آیا کبھی اپنے بابا سے، علی اکبر سے جدا، صبر کو پرسہ پیش کرتی ہوں امام حسین کو جو آج اپنا اتنا بڑا قافلہ لے کے نکل پڑے تھے اور واپس چند لوگ واپس آئے تھے، تو میں سب کو مومنین کو پرسہ پیش کرتی ہوں۔ اور ایک ریکویسٹ ہے کہ فرق بھائی آج میری والدہ کی بھی برسی ہے، تو اگر جو بھی سن رہے ہیں تو فاتحہ میری والدہ کے لیے پڑھ دیں، ان کا نام ہے عزیز فاطمہ بنت مہتاب بی بی، تو ان کے لیے بھی ایک فاتحہ پڑھ دیں۔ سب کو بہت بہت پرسہ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بہن سعیدہ، لندن سے آپ شامل ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی درجات بھی بلند فرمائے۔ بہت خوش نصیبی ہم سب کی معرفت کے ساتھ ایک اویئرنیس ہے کہ ہم اپنی اس دن کو پتہ ہے کہ کس انداز میں مولا امام حسین علیہ السلام نے وہ مدینہ چھوڑا۔ اور سسٹر جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی حاجی کوئی بھی زائر مدینہ جاتا ہے ان دنوں بھی، تو وہ کہتا ہے وہ چھوڑنا، مدینہ چھوڑنا، مکہ چھوڑنا جی نہیں چاہتا کہ مکہ چھوڑا جائے، مدینہ چھوڑا جائے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جو اس شہر کے، اس کائنات کے ہی مالک ہیں، ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان وہ انہوں نے ثابت کر دیا، امر کر دیا کہ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ تو وہ کیا وجوہات تھی آپ کے قیام کی، اور وہ جو ظالم ہیں ان کو کیا پیغام دیا گیا کہ وہ ظالم حالانکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، یہ کنبہ، یہ 72 کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کی کیا وجوہات ہے کہ وہ جو 72 ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہیں، شہید ہیں، زندہ ہیں، اور وہ ہزاروں یا لاکھوں میں ہوں، ان کو ہمیشہ آتی رہتی دنیا تک لوگ ان پر لعنتیں برساتے رہیں گے اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرتے رہیں گے۔ تو یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے آج روانگی کا پہلا دن۔ تو جو ناظرین جن کو نہیں پتہ، ہم جیسے بھی جو وہ لوگ تھے ان کو تو 9 اور 10 محرم کا بھی کم پتہ ہے، تو یہ 28 رجب کا کیا پتہ ہوگا۔ تو ناظرین ان کے لیے کہ 28 رجب 60 ہجری کو مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کار، آپ کے اہل خانہ جو ہیں، انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے آپ کا قیام مکہ ہوا اور پھر مکہ سے آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ بہت ہی ایک سوگ کا اور بہت ہی ایک دکھ کا دن گزارا جاتا ہے، مومنین کو اس کی اویئرنیس ہے، لیکن جو نئے ناظرین ہیں وہ بھی سب محبت کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل سے۔ جو آپ کو پتہ چلے گا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے وہ دل جو ہے وہ اسی مولوی منور حسن جیسے ہوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ حق اور باطل کا وہ ایک جو مارکہ ہوا کربلا میں کون عظیم تھا اور کس حوالے سے، وہ نعوذ باللہ کہتے کہ 2 صحابہ کرام کی جنگ تھی۔ تو ایسے لوگ آج بھی ہیں، آج بھی ہم ایسے یزیدیوں پہ لعنت برسا کے اپنا دن ہم گزارنا چاہیے، اور ان لوگوں سے ہمیں، ٹھیک ہے اس وقت یزید کا لشکر نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا لشکر نہیں ہے، تو لیکن آج جو محبان حسین ہیں ان کے ساتھ ہونے کا تو ہمارے پاس اختیار ہے، اور جو یزیدی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا یا ان سے بیزاری کا اب بھی ہمارے پاس اختیار ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان لوگوں پہ چھوڑ دیں یا وہ واقعہ گزر گیا 1400 سال ہو گئے۔ یہ آج بھی کربلا ہے، آج بھی حق بھی ہے، باطل بھی ہے، ہمارے لیے امتحان کی گھڑیاں آج بھی ہیں۔ ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے ہمارے اعمال کے حوالے سے۔ تو ہمیں جن کا بھی ساتھ دینا ہے وہ کھل کے، اور اب تو بالکل وہ جو جن کا ساتھ دینے والے وہ بھی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ بھی شہید ہے، جو دہشت گرد ہے وہ بھی شہید ہے، اور جو اصل سید الشہداء ہے اس حوالے سے ان کی زبانیں بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عام ویور کے لیے ایک آسان موقع ہے کہ وہ پرکھیں، وہ جانیں کہ
کہ صحیح شہداء کے ساتھ کون ہے، اور وہ دہشت گردوں کو جو لوگ شہید کہتے ہیں ان سے کنارہ کشی، ان سے جان چھڑانے کا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے، جو پہلے سے ماشاءاللہ وہ جو آزاد ہے تو ان کے لیے تو کیا ہی بات ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، مسلم حسین سید بات کر رہا ہوں۔ جی مہربانی، مجھے بیٹی کا نام یاد نہیں، آپ کو بریہ عباس بیٹی کا نام ہے۔ جی جی آپ کے پروگرام بریک پر جانے سے پہلے آپ نے مختلف خبریں سنائی تھی، جی تو میں ان پہ کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، جی۔ لیکن اب چونکہ جناب حسین علیہ السلام کا نام آ گیا ہے تو مناسب نہیں لگتا کہ پچھلی کہتے ہیں کسی کا شعر ہے، خوشی و غم کا جہان میں 1 اور 10 کا ہے فرق، واہ، عید ایک دن ہنسیے تو 10 دن محرم روئیے۔ صحیح بات۔ رجب المرجب کا مہینہ تھا، شعبان المعظم آ رہا ہے، رمضان المبارک ہے، تو یہ رجب المرجب میں بہت خوشی کی محفلیں تھیں، لیکن یہ 28 رجب درمیان میں مولا حسین علیہ السلام کے کربلا روانگی کا دن آ گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ نے مشورہ دیا تھا آپ نہ جائیں، عورتوں کو لے کے نہ جائیں، وہ دراصل امام کو امام مانتے نہیں ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ بچپن میں بھی جب آپ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بحالت نماز سوار ہوئے تھے تو جناب سیدہ نے کہا تھا حسین بیٹا اس طرح نانا کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اماں جان نانا نے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں سجدے میں وعدہ کرتا ہوں 1 تسبیح کے بدلے میں 1 قربانی دوں گا، 72 قربانیاں پیش کروں گا۔ مولا حسین کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ سب سلسلہ دیکھیے ڈاکٹر اقبال علیہ رحمت کا شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا ابد، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ وہ جو اسلام کو کے سازشیں تھیں اور اسلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اسلام کے لیے، اس کو زمزم تو 4500 برس میں بجا نہ سکا، اس لیے جناب حسین روانہ ہوئے تھے کہ وہ جناب علی اصغر کے چشمہ کے خون سے اس آگ کو بجائے جس نے کربلا میں اور جس نے بالعموم اسلام کو گھیرے میں رکھا ہے۔ میں جناب پیام آدمی صاحب کی صرف ایک بند پڑھنا چاہوں گا، اس کے علاوہ میں اس لیے کہ بہت قدر ہیں۔ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، واہ واہ واہ، سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس، ضرور فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس، ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا۔ ہم مولا حسین علیہ السلام کی کربلا روانگی کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کے چشمہ کو سلام پیش کرتے ہیں جس کے خون نے اس آگ کو بجایا جو اسلام کے خلاف شروع سے جلتی رہی ہے، شروع سے یہ حادثے نمرود ہی سمجھ لیجئے، اور ہم انہیں اس لیے سلام کرتے ہیں کہ کربلا میں جو کارنامہ انہوں نے کیا اپنے نانا کے دین کے بچانے کا، وہ بے مثل، بے نظیر اور تابد اور باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم 28 رجب کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ مقصود حسین سید صاحب تھے ہمارے ساتھ واٹ فورڈ سے۔ بالکل دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے اور جو معلومات ہے جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی ہیں ان کا بھی ہمیں ادراک ہو، سمجھ کے ساتھ ہم بھی اپنی زندگی گزار سکیں، اور کوئی بھی اگر آج کا یزید ہمارے ساتھ آئے تو اس کے ساتھ کس طرح ٹکرانا ہے، کس طرح اپنے حق کی آواز بلند کرنی ہے، قیام کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ اس طرح کی صلاحیت آ جائے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محسن نقوی صاحب بیلجیم سے۔ فاروق بھائی بہن کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ 28 رجب المرجب کی جو آج کی تاریخ ہے فاروق بھائی، یہ ہمارے شیعہ نقطۂ نظر سے بھی یہ ایک بہت بڑی غم کی تاریخ ہے،
جی تو اس حوالے سے میں تمام اپنے مومن و مومنات کو آج کے دن کی اس مولا کی روانگی کی جو یعنی پریشانی والا جو دن ہے اس کی میں تعزیت پیش کرتا ہوں، پرسہ دیتا ہوں سب کو. جزاک اللہ. اور آپ کی وہ خبروں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، لیکن کیونکہ وہ شاہ صاحب والی بات ہے کہ آج کا دن نہیں ہے کہ اس طرف کی باتیں کی جائیں، لیکن میں چند اشعار جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے اگر اجازت ہو تو پڑھ لوں. ارشاد جی. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، اس لیے میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا. روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، اب کون مجاور ہے صغرا کے سوا نانا. اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے، غربت میں مجھ جیسے اب جانا پڑا نانا. بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے، پہنچائے گا منزل پر اب ہم کو خدا نانا. اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا. زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا سر اس کا کھلا نانا. میرے ساتھ میں جاتی ہیں معصوم سکینہ بھی، پردیس میں ہوئے گی اس پر بھی جفا نانا. تلوار نحینوں کی میرے خون کی پیاسی ہیں، ایک بار مجھے اٹھ کر سینے سے لگا نانا. ریحان لرزتا تھا مرکت بھی پیغمبر کا، ریحان لرزتا تھا مرکت بھی پیغمبر کا. شبیر جو کہتے تھے میں مرنے چلا نانا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل پر. بہت شکریہ محسن نقوی صاحب، بیلجیم سے آپ شامل ہوئے اور بہت اچھی بات، آپ اسی موضوع پہ فوکس ہے. بالکل ہمارے ناظرین عموماً خیر آزادی ہوتی ہے جو پہلے حصے کے سیگمنٹ ہوں اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے بالکل فوکس ہے کہ ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے. تو بالکل مظلوم گھرانہ ہے، اور عموماً ہم اپنی زندگی کے اوپر دیکھیں کہ سسٹر جب پاکستان سے بھی ایون ہم آتے ہیں تو اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا گاؤں جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے، یا بعض اوقات آپ نے ایئرپورٹ پہ ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کتنے لوگ ایک شخص کو چھوڑنے آئے ہوئے ہیں رو کے اور اپنی محبتیں نچھاور کر کے ایک شخص کو روانہ کرا رہے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے ہاں جی نہیں چاہتا. گاؤں دیہاتوں میں اب بھی روایت ہے کہ کسی نے کوئی شہر چھوڑنا ہے یا اپنے بیرون ملک جا رہا ہے تو پورے گاؤں کے 100 200 300 افراد اس کو بس سٹاپ پہ یا کوئی روانہ کرنے، ایک ہجوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو روانہ کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں انہوں نے واپس آنا ہے یا نہیں، یا ابھی کتنے سال بعد ملاقات ہوتی ہے یا نہیں. لیکن یہ جو مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقہ کار کے علاوہ کوئی بھی اور جو جیسے مشورہ دینے والے اس وقت بھی تھے، تو ایک بالکل حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ جو ایک بے رخی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو جس کا آغاز ہو گیا، تو یہ تو 28 رجب 60 ہجری کی انتہا ہوگی اس مدینے میں بھی، پھر آگے چلتے چلتے مکہ اور پھر کربلا، ایک انتہا تھی بے رخی کی. اور کیا اجر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے دیا، جس کا حکم تھا، جس کا فرض تھا. یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے آج کے لوگوں کے لیے بھی کہ کیا ہم اس انداز میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ محبت بھی ہے اور جہاں ساتھ دینا ہے ہمارا ساتھ بھی نہیں دینا. تو یہ کہیں ہماری زندگی میں تو نہیں ہے، ضرور ہمیں یہ سوچنا ہوگا. بھائی بتا رہے بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کی کالز کے ساتھ واپس آتے ہیں.